नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यकीन मानिए कि आज अगर 12 बजे से पहले दोपहर को हम ये प्रोग्राम कर रहे होते तो शायद हमारा तमाम तर फोकस आज के दिन में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो मेडिकल ग्राउंड्स में बेल हुई है वही सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए सियासी इशू होता। लेकिन गुज़िश्ता चंद घंटों में लाहौर में जिस तरह से लाहौर बार एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने लाहौर के अंदर एक मार्च पास करने के बाद इंतज़ामिया के फुल ग्लेयर में जाके पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे धावा बोला और जिस तरह से वहाँ पर हस्पताल का तमाम निज़ाम जो था वो धर्म भरम हो गया। इस तमाम फंक्शन जो थे हॉस्पिटल के शट डाउन हो गए, रैन सैंकिंग हुई, चीज़ें तोड़ दी गई, खिड़कियाँ शीशे, हस्पताल के अंदर पत्थर मारे गए। 4 पेशेंट्स की इस टाइम पीरियड में वहाँ पर जो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिटेड थे उनकी डेथ हो गई। बहुत मारपीट हुई। पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब वहाँ पे पहुँचे इसको रिजॉल्व करने के लिए, फैज़ुल हसन चौहान साहब, तो उनकी भी पिटाई हुई। और इसी टाइम पीरियड में एनार्की के ये हालात थे इस वक्त लाहौर शहर में कि पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को डॉक्टरों ने एक तरह से डिटेन किया हुआ था। वो मुतालबा कर रहे थे कि वो रिज़ाइन कर दें बिकॉज़ वो उनको प्रोटेक्शन देने में नाकाम रहे हैं, इंतज़ामिया नाकाम रही। ये वो सूरत हाल है जिसके हवाले से बात करने के लिए हम आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब फ़ोन लाइन पे, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और मुझे DSNG पे लाहौर से ज्वाइन करेंगे प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन इमरान खान साहब। लेकिन सबसे पहले मैं बात का आगाज़ बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब से करता हूँ। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, आपके ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स आपके लॉ की प्रैक्टिस में गुजरे और आज आपने कहा भी कि बहुत आप शर्मिंदा हैं इस सारी सूरत हाल में। ये सूरत हाल एतजाज़ साहब पैदा होती क्यों हैं? 2007 से जब आपने लॉयर्स मूवमेंट के, आप आर्किटेक्ट थे, सभी क्रेडिट आपको दिया जाता है उसको ऑर्केस्ट्रेट करने का। उसके बाद से वकला की तहरीकों ने और वकला ने कभी पुलिस की पिटाई की, कभी डॉक्टर्स की पिटाई की, कभी बस वालों की पिटाई की, कभी स्कूल टीचर्स की पिटाई की, कभी उन्होंने जज साहिबान की पिटाई की और कुछ भी कोई खातिर खा कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो पाती। क्या ये इसलिए होता है कि वकला में, बेंच में और बार में एक नेक्सस है? डॉक्टर साहब, बात ये है कि जो वकला मूवमेंट थी वो तो एक किस्म का एक आप समझ लें प्रेसिडेंट या नज़ीर थी इस बात की कि आप बड़े से बड़े आदमी, ताकतवर से ताकतवर आदमी, यानी उस वक्त का आर्मी चीफ भी हो और सदर भी हो, उसके साथ आप टक्कर ले सकते हैं। और उस टक्कर में अगर आप अदम तशद्दुद और पुरअमन रहने के असूलों पे कर मूवमेंट तहरीक चलाएं तो एक पत्ता ना टूटे, एक फूल की पत्ती ना उखाड़ी जाए, एक शीशा ना टूटे और आप अपना मकसद हासिल कर लें। मार्च 2009 में ये तहरीक शुरू हुई, मार्च 2009 में ये इख्तिताम पजीर हुई। 2 साल का अरसा रहा। इसमें हमने सारी आवाम को मोबिलाइज किया, मीडिया ने हमारा साथ दिया, मैं मुतरफ हूँ। बहुत से और लोगों का भी बहुत एतराफ़ करना पड़ता है पर इसमें वक्त की कमी होती है। पर हमने एक उसको स्ट्रिक्टली रखा ऑन नॉन वायलेंट बेसिस। सही। अगर नहीं, आपने तो रखा बैरिस्टर साहब, आपने तो रखा, लेकिन उसके बाद जो ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है खुद एहतमादी का, जहां वकला कभी पुलिस की पिटाई करते हैं, कभी जज साहिबान की पिटाई करते हैं, कभी किसी और की पिटाई करते हैं, ये आ तो वहीं से रहा है, वहीं से एक ऐसी खुद एहतमाद। नहीं देखें डॉक्टर साहब, ये कहना कि वहां से आ रहा है ये जरा ज्यादती है, ये उसको बिलिटल करने की बात है। मेरे ख्याल में वो एक इंतहाई मुकद्दस सी मूवमेंट थी, उसमें सारी कौम, सारी अवाम उसमें शामिल हो चुकी थी और वो सारे लोगों ने शेयर किया, सारे ओनरशिप दी उसकी। आपके साथ जो यहाँ मीडिया में बैठे हुए, आपके स्टूडियो में या जो इस प्रोग्राम में, इन सब की उसमें स्टेक होल्डर्स थे और बड़ा है, बहुत कुछ लिखा और कहा गया और कंट्रीब्यूट किया गया। अच्छा, आप क्या बताएंगे हमारे सुनने वालों को कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से वकला में एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है, वो अपने आप को
تمام تر قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں؟ قوانین کو تو ایک طرف رکھیں، کنونشن سے ہی بالا تر، یعنی کارڈیولوجی کے ہسپتال کے اوپر امراض دل کے ہسپتال پہ حملہ کر دینا، کوئی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھی نہیں ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں انہوں نے حملہ کر دیا، تو کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ پہلی بات ایک دو فگر ذرا نوٹ کر رہے ہیں. لاہور میں تقریباً 25,000 وکیل ہے، 25,000 وکیل جو کہ ممبر ہے لاہور ڈسٹرکٹ بار کا اور ووٹر ہے وہاں کا. اس سے زیادہ 3-4 ہزار زیادہ ہوں گے، شاید 30,000 وکیل ہیں. ان میں سے یہ 200 نکلے ہیں جنہوں نے ان سب 30,000 کا منہ کا مطلب ہے کو بدنام کر دیا ہے، کو گرا دیا ہے، جس میں میں بھی ہوں. میں بھی شرمندہ ہوں. آج آپ نے 40 سال کا، مجھے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس پروفیشن میں، اور اس پروفیشن میں میں نے کوشش یہ کی ہے اپنے حد تک کہ کوئی داغ نہ لگے، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے لوگ پورے یاد رکھیں یا کوئی ایسا. یہ 50 سال اس طرح وکالت کرنی، اور میں نے ہائی لیول پہ وکالت اور ہائی لیول پہ سیاست کی ہے. ٹھیک، لیکن وجہ کیا ہے؟ پر میں آپ کو عرض کرنے لگا، یہی عرض کرنے لگا، یہاں پرابلم ہماری اس وقت جو ہو گئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 200-300 وکیل نے جب 30,000 وکلاء کو بدنام کر دیا ہے، لیکن ان کو ووٹ 30,000 دے دے گا. جنوری میں الیکشن ہونے والے ہیں. یہ معاملہ اس لیے ہوا ہے زیادہ کہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور زیادہ تر ان میں کینڈیڈیٹس ہوں گے مختلف عہدوں کے لیے ڈسٹرکٹ بار کے، یا ان کے بڑے قریبی سپورٹر ہوں گے جنہوں نے آج کیا ہے. میں ان کو زیادہ کو پہچانتا نہیں، میرے سے 30-40 سال چھوٹے ہیں، تو میں چہروں سے اس طرح پہچانتا نہیں ہوں. پر یہ سارے کینڈیڈیٹس ہوں گے اور یہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ٹھیک، اچھا میرے ساتھ رہیے. ایک سیکنڈ. نہیں ڈاکٹر صاحب ذرا سن لیں، ایک اور ذرا سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں زیادہ ہی جمہوریت ہے بار ایسوسی ایشن میں. ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. اب ہر سال جب الیکشن ہوتے ہیں تو آج میرے سے ووٹ جو مانگتا ہے وکیل، وہ صرف 2020 کی جنوری کا ووٹ نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے 2020 کی ووٹ تو آپ بشک محیط پیرزادہ صاحب کو دے دیں اور علی ظفر صاحب کو آپ 2021 کا دے دیں، پر 2022 کا ووٹ میرے لیے آج سے بک کر لیں. یہ ہر سال جو الیکشن ہوتے ہیں یہ 3 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے، تاکہ یہ چیز میں نے اپنے آپ کو 6 مہینے میں کے اندر نمایاں کرنا ہے کہ میں بڑا دلیر ہوں. سول جج کے دروازے کو تالا لگا. اچھا اعتزاز صاحب میرے ساتھ رہے. ایک بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آفٹر بریک. عمران خان، آپ چونکہ لاہور کے اندر ہے، اعتزاز احسن صاحب کی ایکسپلینیشن بھی آپ نے سنی ہے کہ یہ بیسکلی بار کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے، لیکن کوئی تو وجہ ہے نا کہ وکلا ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ ہم جا کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں حملہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی نے سوچا ہی نہیں، یہ پہلے کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا اس طرح سے. یہ کیا وجہ ہے اس کی عمران خان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے ہیں، ان کے کرب کو، ان کی تکلیف کو ان کے جیسا کوئی سینئر وکیل ہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے اس پیشے کے تقدس کو دیکھا ہے، اس پیشے کی عزت کو دیکھا ہے. وکلا سے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کسی کو تھپڑ ماریں گے یا کسی کے گلے پڑ جائیں گے جا کے. وہ تو قانون کی بات کرتے تھے، قانون کی بات سمجھاتے تھے، اور وہ لڑائیاں ختم کروانے میں کام ان کا ہوتا تھا، لڑائیاں شروع کرنے میں ان کا کام نہیں ہوتا تھا. آج جو ہوا ہے یہ گنڈا گردی ہے، آج جو ہوا ہے یہ دہشت گردی ہے. اسپتالوں میں جنگ کے دوران دشمن کی فوج بھی حملہ نہیں کرتی. دل کے مریض تھے وہ سارے. اور دل کا مریض، آپ سمجھتے ہیں دل کا مریض کیا ہوتا ہے؟ وہاں اسپتال کے باہر وہ پتھر چلا رہے تھے، گولیاں چلا رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، دندناتے پھر رہے تھے، ڈنڈے چلا رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، لوائقین کے اوپر ٹارچر کر رہے تھے. دل کا مریض کمزور دل کا مالک ہوتا ہے.
اس کو بہانا چاہیے ہوتا ہے اس دنیا سے جانے کے لیے. تو یہ وکلا نے آج کیا کیا ہے؟ کیا ان کے اندر دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ یہ بدماشی ہے, گنڈا گردی ہے, اور کھلا گنڈا گردی ہے. میں آپ کو اعتزاز احسن صاحب کی بات, وہ ہم سب کے استادوں کے استاد ہیں, اور یہاں وکلا میں کوئی ان کے قد کو نہیں پہنچتا. میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ سارا الیکشن کا چکر ہے. یہ الیکشن لڑتے ہیں اپنی اپنی بارز کا, یہ الیکشن جیتتے ہیں, اور الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو میں مزیدار بات بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اگر اپنا کیس کسی لائق وکیل کو دینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بار کے صدر سے یا بار کے سیکرٹری سے آپ بات کریں. وہ کس طریقے سے مینج کرے گا, جیسے بھی کرے گا, آپ کو آپ کے کیس میں ریلیف ضرور لے کر دے گا. یہ بلیک میل کرنے والے وہاں گنڈے بنے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر بھی. یہ سیشن کورٹوں کے اندر تالے لگا دیتے ہیں, یہ ججز کو کرسیاں اٹھا کے مارتے ہیں, یہ منہ پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں, پیپر ویٹ اٹھا کے مار دیتے ہیں, یہ کسی آدمی کو کہیں پہ بھی پھینٹی لگا دیتے ہیں, پولیس والوں سے چھین کے ملزم کو فرار کر دیتے ہیں. انصار عباسی صاحب, یہ مخالف پارٹی کے بندے کو پھینٹی لگانے کے الگ پیسے لیتے ہیں. یہ گنڈا گردی بند ہونی چاہیے اب. اور اعتزاز احسن صاحب درست نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ سارا الیکشن کا ہیر پھیر ہے. وہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں. یہ سب کا سب جو ہے انصار عباسی صاحب, یہ سب کا سب جو ہے یہ بار ایسوسیشنز کی اندر کی پالیٹکس کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے جس پہ اعتزاز صاحب نے بات کی اور عمران خان نے بھی بات کی, لیکن اور جو کہ آج جو دیکھا گیا اٹ از ایکسٹریملی شیمفل, بہت ہی شرمناک ہے. مجھے تو شرمناک سے زیادہ عجیب و غریب لگ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے اندر کوئی جو ہوتا ہے نا کہ میک کا کوئی سیریس پرابلم ہے, میں اوور مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے پوری, میں اپنی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آج جو آپ نے دیکھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کی چیز کبھی نہیں دیکھی. یہ نہیں, مجھے آپ بتائیں ڈاکٹرز کیا کرتے رہے, وہ بھی یہی کرتے نہیں دیکھا ہم نے. اسٹوڈنٹس کیا کرتے رہے ہیں, وہ بھی یہی کرتے ہیں. جب کوئی فرض کریں کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ بلیسفیمی کا اس ملک سے باہر ہوتا ہے تو یہاں پہ جو نارمل لوگ نکلتے ہیں یا جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کے یا جو لوگ نکلتے ہیں وہ کیا کچھ نہیں کرتے رہے. یعنی کہ لوگوں کو, جس میں لوگ بھی جہاں بحق ہوتے ہیں, پراپرٹیز کو بھی. تو اس میں اچھا دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں یہ جو آج جو ہم نے دیکھا نا جو ریفلیکشن تھا, دو بیسک خرابیاں ہیں. ایک, اور بھی ہم اپنے جرنلسٹ کی بھی بات کر رہا ہوں, ہر طبقہ جو کمیونٹی ہے نا, جس طرح جرنلسٹ کمیونٹی ہے, جس طرح وکلا کمیونٹی ہے, جس طرح ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, اور پھر اداروں کی بھی بات کر رہا ہوں. ہم نے اپنے آپ کو ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جو بانٹا ہوا ہے نا, تو ہم اس کے لیے رول آف لا کو نہیں مانتے. میرا برادری کا بندہ, میں نے ہر ہاتھ میں اس کا ساتھ دینا ہے, اور ہم سارٹ آف مافیاز بن گئے. میں جرنلسٹ کی بھی بات کر رہا ہوں, میں میڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں. میڈیا اور طریقے سے اٹیک کرتا ہے, میڈیا اور طریقے سے لوگوں کی ایسی تیسی کرتا ہے, مل کے سارے جو کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, اور اسی طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک ٹرسٹ کے لوگ آئے تھے جن کی کوئی 10 کنال جگہ تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ڈسپلنڈ فورس کے لوگ آئے اور ہماری جگہ پہ قبضہ کر کے چلے گئے. تو پورے معاشرے کا یہ مسئلہ, تو پورے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے. دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ جی, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ رول آف لا کوئی نہیں ہے, سزا نہیں ملتی, برادریاں نہیں. ایک منٹ, دوسری میں بیرسٹر علی ظفر, ایک چھوٹی سی بات, دوسری جو فنڈامنٹل خرابی ہم میں ہے کہ ہم لوگ بحیثیت معاشرہ, جو ہم معاشرے کے لوگ ہیں نا, آپ کسی بھی اسپیکٹ سے دیکھ لیں, ہم انسان کم اور جانور زیادہ بنتے جا رہے ہیں. اور اس کی بیسک وجہ میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ ہمارے یہاں کریکٹر بلڈنگ کا کوئی رول نہیں رہا, نہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا, نہ اسٹیٹ کا. حاصل قوم. ٹھیک, اچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, پھر میں کامنٹ, ایک وائنڈنگ کامنٹ لینا چاہتا ہوں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سے. لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب, ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ اخباریں بھری پڑی ہیں. یہ میرے پاس میں 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں, اخباریں بھری پڑی ہیں کہ مختلف جگہ پہ وکلا جو ہے وہ شدید تشدد کر رہے ہیں. کہیں پولیس پہ کر رہے ہیں, کہیں جج صاحبان پہ کر رہے ہیں, کہیں کسی اور پہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی سزا بعد میں نہیں ملتی ہے. ایک پولیس کانسٹیبل کو تھپڑ مارے ایک وکیل صاحب نے, اس کے بعد کہا کہ FIR جو عدالت میں جو جج صاحب بیٹھے تھے, سیشن جج, انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نام ٹھیک نہیں ہے. ٹیکنیکل ڈیفیکٹ پہ پولیس کانسٹیبل کو تھپڑ مارنے پہ جو وکیل صاحب تھے ان کو وہاں سے مطلب ان کا کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا. سو جو عدالتیں ہیں وہ وکلا کے اوپر بڑی مہربان ہیں, بڑی سافٹ ہیں. اس ملک میں بار میں اور بینچ میں ایک نیکسس ہے, چونکہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ بار ہی میں سے آتے ہیں, ان کے اوپر بھی ایک ذہنی دباؤ جو ہے وہ وکلا کمیونٹی کا ہے. سو وکلا ایک ڈارلنگ بن گئے ہیں پورے سسٹم کے, جس کی وجہ سے وہ امپیونٹی سے ایکٹ کرتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب، میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک 2-3 باتیں کر دوں. سب سے پہلے تو یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی میں سخت سے سخت مذمت کرتا ہوں، نہ صرف اپنے بہاف پہ بلکہ پوری وکلا برادری کے بہاف پہ. اور میں اعتزاز صاحب سے ایگری کرتا ہوں، اور میں بھی بہت شرمندہ ہوں پرسنلی یہ جو واقعہ ہوا، کیونکہ جو بھی مقصد ہو، جو بھی ریزن ہو، آپ ایک ہسپتال پہ جا کے تشدد کرنا، ادھر اٹیک کرنا، ادھر مار دار کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل غیر قانونی ہے، اور اس کو کسی طرح کنڈون نہیں کیا جا سکتا. بلکہ آپ دیکھیں کہ جانیں گئی ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ تو اس میں تو کلیئرٹی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ 99.99% وکیل میرے سے اور اعتزاز صاحب سے ایگری کرے گا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، وکیلوں کا کام نہیں ہے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیں. ہم نے تو دلائل دینے ہوتے ہیں، اپنا انٹلیکٹ جو ہے، اپنی جو تعلیم ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے کلائنٹ کے لیے انصاف مہیا کرنا ہے. ہمارا یہ بالکل کام نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ میں جو افسوس سے کہنا چاہتا ہوں دوسری بات بھی، ابھی بھی میں نے سنا اور میں سارے دن سے سن رہا ہوں، اور بہت سارے فونز بھی آ رہے ہیں مجھے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وکیل گردی ہے، یہ وکیل کرتے ہیں، اور ایک پورے کے پورا پیشہ جو ایک بڑا عظیم پیشہ ہے، جس میں اعتزاز صاحب جیسے لوگ ہیں انوالو ہوئے، ان کو جب آپ ایک کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے بالکل غلط ہے. یہ کچھ چند لوگ ہیں، میرا خیال ہے لاکھوں وکیل ہے پاکستان میں، اس میں سے کچھ چند لوگوں نے انڈیویجول ایکشن لیا ہے. اس میں کسی ایسوسیشن، کسی بار کونسل نے ان کی مشاورت نہیں کی ان کے ساتھ، وہ خود ہی آ گئے، خود ہی احتجاج کرنا شروع کر دیا، خود ہی یہ ایکشنز لیے. کسی تنظیم نے ان کو اجازت نہیں دی یہ کام کرنے کی. اور آپ کل دیکھیں گے جو بھی وکیل ہے وہ اس کو پوری طرح کنڈیم کرے گا، کیونکہ وکالت میں اس قسم کی حرکت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے، کیونکہ یہ ہم اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی وکیلوں میں ایسا نہیں ہوتا رہا ہے. اور یہ بات شروع ہوئی ہے 2007 کے بعد زیادہ، کیونکہ موومنٹ بہت اچھی چلی، لیکن موومنٹ کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کوشش کرتے کہ جو ینگسٹرز ہیں جو اس موومنٹ میں انوالو رہے ہیں ان کو ہم واپس عدالتوں میں لے جاتے، ان کو واپس کتابوں کے ذریعے کام کرنا سکھاتے. اور میرا خیال ہے وہ نہیں ہوا، بلکہ ہونا یہ شروع ہو گیا کہ بہت سارے جو لا کالجز تھے جہاں سے وکیل پڑھ کے آ رہے تھے وہ آتے جا رہے تھے پروفیشن میں. اتنی سپلائی ہے نہیں، اتنی سپلائی زیادہ ہے، اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، اتنے کیسز نہیں ہیں کہ ہر ایک کو پروفیشن دے سکے آمدنی. اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لوور کورٹس میں بہت سارے گروہ بن گئے. اور اس میں میرا خیال ہے پھر غلطی ہم جیسے سینئر لوگوں کی بھی ہے کہ ہم نے وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ ایک سینئر ہے، اس کے نیچے جونیئرز آ رہے ہیں، وہ ٹرین ہو رہے ہیں کہ کس طرح بولنا ہے، کس طرح ایکٹ کرنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، کس طرح سننا ہے. علی ظفر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، چیزیں ہم بھولتے گئے. علی ظفر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. بریک کے بعد بھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سیاست کی طرف آتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آج کے دن ایک دوسری ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، اور اگر وکلا کی اور ڈاکٹروں کی یہ مار پٹائی کا سین نہ ہوتا، اگر وکلا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ حملہ نہ کر دیتے اور ایک عجیب اور غریب قسم کی غیر معمولی صورتحال نہ پیدا ہو جاتی لا اینڈ آرڈر کی، تو غالباً اس وقت کی جو ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں، اس ٹیلی ویژن پروگرام سمیت سب سے زیادہ اسی چیز پہ غور ہو رہا ہوتا کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو میڈیکل بیل ملی ہے آج، اس کے بعد پاکستان کی سیاست کہاں کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کی سیاست کہاں کھڑی ہے، اور ملک کی سیاست کیا کھڑی ہے. اور وہ جو سب کچھ ایک پاکستان میں ایک روش چلی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ ایک فیز آیا تھا پاکستانی پالیٹکس کا، جہاں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنی، 45 بلین روپیز کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ٹیمز بنی، سب کچھ ہوا. کیا وہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے اب ایک گرائنڈنگ ہالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ وہ بیسک ایشو ہے، اسی سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. انصار عباسی صاحب، یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جب نواز شریف صاحب کو
बेल मिली और उसके बाद से तवक्को थी कि ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब भी बीमार हैं, कुछ लोग कहते थे नवाज शरीफ साहब इससे ज़्यादा बीमार हैं, तो उनको भी फिर बेल मिल जाएगी, वो भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या अब हम ये कह सकते हैं कि वो जो सारा प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी का शुरू हुआ पहले पनामा के साथ और फिर ये फेक अकाउंट, बैंक अकाउंट केसेस में, वो अब ख़त्म हो गया, ख़त्म होता जा रहा है? देखें डॉक्टर साहब, जो अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में चूँकि एहतसाब जो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, इसको हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहा है। पूरी पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देख लें, कभी भी अगर ये इंडिपेंडेंटली चलाया जाता कैसे होता, चल सकता है इंडिपेंडेंटली? चल सकता है वैसे? देखें इसके लिए असल में देखें पूरे में ये जो पहले मैं बात कर रहा था कि जो हमने अपने आप को माफियाज बना लिए हैं, इन्फ्लुएंस हम जो करते हैं पूरे और कानून को अपने ताबे करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की चीज़। और जब ब्रदरिज़म की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर करप्ट है तो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक हो, आप उसको एक करप्ट के तौर के ऊपर लें, ना ये कहें कि ये तो हमारी बरादरी का है, इसको कोई टच नहीं कर सकता, और जो कि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। एक्सेप्ट पॉलिटिशियंस एक दूसरे को वो चाहते हैं कि इसको भी कोई पकड़े, इसको भी पकड़े, लेकिन बाकी आप ओवरऑल देख रहे हैं। हमारे भी मीडिया में कोई बंदा आ जाए तो हम उसको फ्री प्रेस का इशू बना लेते हैं। इसी तरीके से आप देख लें जो एका हमारी जुडिशरी में है, उस लिहाज से, इसी लिहाज से आप देखें कि जो एक यूनिसन है। अकाउंटेबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान जैसे माशरे में कि नहीं हो सकती? देखें मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक हमें इस चीज़ को जब तक एड्रेस हम नहीं करेंगे ना, इस चीज़ से नहीं निकलेंगे। किस चीज़ से? यही जो ब्रदरिज्म वाली बात है, अकरा परवरी। इमरान खान साहब, जो हमारा माशरा साउथ एशियन माशरा, चूँकि ये बेसिकली जिसको अंग्रेज़ी में नेपोटिज्म कहते हैं और जिसको उर्दू में अकबा परवरी कहते हैं, यानी हर बंदे का एक ख़ानदान है, एक कुंबा है, उसकी एक बिरादरी है। अभी आप लाहौर के वाक़े को देख लें कि वकला जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में चले गए हैं। हालांकि लड़ाई तो 2-4 डॉक्टरों की 2-4 वकला से हुई है, लेकिन वो पूरे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को ही ढाने चले गए हैं वहाँ पे, और सैकड़ों मरीजों पे, और पूरा उन्होंने एक क्राइसिस खड़ा कर दिया पंजाब में और लाहौर के शहर के अंदर। तो ये भी एक अकबा परवरी है, ट्रेड यूनियनिज्म की फॉर्म है। इसी तरह सियासतदान एक कम्युनिटी है, किसी रिपोर्टर की लड़ाई हो जाती है पुलिस से या किसी बस वाले से, तो सारे मीडिया वाले जो हैं वो वहाँ इकट्ठे होकर चले जाते हैं। तो इस किस्म के माशरे में एहतसाब शायद हो ही नहीं सकता था। यहाँ एहतसाब भी बहरहाल एक ऑप्टिक्स ही हैं, और आज वो ख़त्म होता जा रहा है। अब आसिफ अली जरदारी साहब की बेल के बाद अब ये प्रोसेस अब जो है ये अब मतलब एक इख्तिताम पजीर है। दो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं, ये मामला क्लियर हो जाएगा। नंबर एक ये है कि ऐवान अदल से लेकर PIC तक का फासला कितना है, ज़रा इसकी पैमाइश करवा लें आप। ये कई किलोमीटर का फासला है, और वहाँ से वकला जब चले हैं तो वहाँ से PIC तक पहुँचने में उनको ठीक ठाक टाइम लगा है। सारे रास्ते वो नारे करते आए और वो कहते रहे कि हम 5 मिनट बजा देंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। स्पेशल ब्रांच कहाँ गई, IB कहाँ गई, बाकी इदारे कहाँ गए, पुलिस कहाँ गई, IG कहाँ गया, CCPO लाहौर कहाँ गया, वज़ीर आला पंजाब कहाँ गया, कहाँ गए सारे? रूल ऑफ लॉ नहीं है। वकला को पता था जाएंगे, फैंटी लगाएंगे, ऐसी की तैसी, कोई हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता और नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी देता हूं सारे साहिवाल वाला हाल होगा। ये जो लोग मारे गए, कुछ नहीं होगा। ये सारे वकील छूट जाएंगे, किसी वकील के ऊपर कत्ल का पर्चा नहीं कटेगा, दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कटेगा, और यही सारे तंजीमों वाले जो हैं वो कल को शोर मचा रहे होंगे। आज मैं आपको एक चीज गारंटी करता हूं, मुझे अभी इंफॉर्मेशन आई है, जितने लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जनवरी में, वो तमाम अपने साथ 20-20, 25-25 लोगों को लेकर PIC गए हुए थे। आज कोई भी ऐसा नहीं था जो नहीं गया हुआ था। सब ने कहा कि जनाब ये मैं पीछे ना रह जाऊं, कि ये ना हो कल को लोग ये ना कहें कि जनाब आप साथ नहीं गए थे। तो सारे अपना अपना हिस्सा डालने के लिए गए, और एक से बढ़ के एक आगे होकर लड़ रहे थे। ताकि एक बात अभी अंसार अब्बासी साहब ने कही थी, वो जुमला जो है ना वो बड़ा जबरदस्त। उन्होंने कहा हमारी मेक में, हमारी बनावट में कोई संजीदा मसला है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, रूल ऑफ लॉ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। सर हम डंडे के लिए बने हैं प्रैक्टिकली। आप डंडा चलाइए, हम बहुत अच्छे चलेंगे। इसी मोटरवे के ऊपर डंडा चलता है, सारे सही जा रहे होते हैं, सब ठीक जा रहे होते हैं। डंडा नहीं चलता सड़क के ऊपर, बाकी दूसरी सड़कों पे सब गलत जा रहे होते हैं। उस्मान बुज़दार ने चालान घर भेजना शुरू कर दिए थे, सारे इशारे पे खड़े हो रहे थे। सर ये डंडे की कौम है, मेरी बात सुने, डंडे की अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, इनको आप इतना जमहूरी और अच्छा बच्चा और वो पप्पू किस्म की कौम नहीं है। ये डंडे वाली कौम है। इनको डंडा दिखाएं और इनसे काम लें, इनको डंडा दिखाएं
اور ان سے کام لیں. یہ ڈنڈا دیکھ کے کام کریں گے, ایسے نہیں کریں گے. اور بکلا کو غلط فہمی علی ظفر ہے کہ انہوں نے جج بحال کروا دیا بیرسٹر علی ظفر تھا, صاحب. وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جج صاحب کے ساتھ مل گئی تھی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جج صاحب کے ساتھ مل گئی تھی, اور سیاستدانوں کے ساتھ اور وکلا کے ساتھ مل کے یہ ساری ڈرامے بازی ہوئی تھی. وہ تحریک بہت اچھی تھی, لیکن ان کی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے کوئی کام کر دیا تھا. کوئی کام یہاں کوئی نہیں کر سکتا, جو کام ہوتا ہے وہ ڈنڈا کرتا ہے. تو ڈنڈا دکھائیے اور کام لیجیے. ٹھیک. بیرسٹر علی ظفر صاحب, میں اس طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں کہ جب آصف علی زرداری صاحب کو بھی میڈیکل بیل ہو گئی, اور ہم سب نے یعنی ذہنی طور پہ ہم سب تیار تھے کہ جب نواز شریف صاحب کی ایک پروسیس ایک چلا ہے, ایک عجیب و غریب سا پروسیس, اور اس سے وہ باہر نکل آئے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی بہت دیر تک اب آپ جیل میں نہیں رکھ سکیں گے. اب دوسری ہماری روایت یہ بھی ہے, اگر ہم گزشتہ 70 برس کی تاریخ دیکھیں, کہ جب کسی کی ضمانت وغیرہ اس طرح سے ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ کیسز جو بھی ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے, وہ آہستہ آہستہ دم توڑ دیتے ہیں. کیا میں یہ صحیح ہوں گا یہ کہنے میں کہ جو پروسیس شروع ہوا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا پیناما سے 2016 میں, 3 برس کے بعد وہ اب اپنے آخری دموں پہ پہنچ گئے, ختم ہو رہا ہے؟ جی میرا نہیں خیال ڈاکٹر صاحب کہ ایسی بات ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع ہوا, اس کا بڑا مشکل پروسیس ہے, کیونکہ آپ نے بہت بڑے بڑے مافیاز کو پکڑنا ہے, اور اس کے لیے انویسٹیگیشن اور انکوائری بھی ضرورت ہے. آپ نے انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. تو جو یہ سٹیج ہوتی ہے پہلے انویسٹیگیشن کے بعد, جب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے پاس اتنا مواد آ گیا ہے کہ آپ ایک شخص کے خلاف پروسیکیوشن کر سکتے ہیں, تو پھر اس وقت اریسٹ کیا جاتا ہے. اور یہ اریسٹ کے بعد بیل کرنا یہ بھی ایک پروسیس ہے, یہ ایک ٹرائل کا ہی پروسیس ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو اریسٹ کیوں کیا جاتا ہے سر؟ اریسٹ کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا انویسٹیگیشن اریسٹ کے بغیر آگے نہیں چل سکتی علی ظفر صاحب؟ کہ آپ انویسٹیگیشن کرتے رہیں اور اریسٹ نہ کریں لوگوں کو. کیا ہر جگہ دنیا کی ہر لیگل جورسڈکشن میں لوگوں کو اریسٹ ہی کیا جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, اریسٹ کا جو پرنسپل ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اریسٹ کا پرنسپل اریسٹ کا پرنسپل یہ ہے کہ جب تک آپ شور نہ ہو جائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نے واقعی نہ صرف کیا ہے ایک جرم, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ایویڈنس بھی آ گیا ہے جو ایک ٹرائل میں جا کے کامیاب ٹرائل ہو سکے, صرف تب ہی اریسٹ کیا جاتا ہے. آپ اریسٹ کی طاقت جو ہے وہ آپ غلط طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ ہم نے انسٹنسز دیکھے ہیں جس کی وجہ سے نیب کا اور جو ہماری باقی آرگنائزیشنز ہیں, انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, وہ کافی بدنام بھی ہو گئی ہیں. وہ یہ دیکھا ہے ہم نے کہ ابھی انکوائری شروع ہی ہوتی ہے تو لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس نے اکاؤنٹیبلٹی کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا ہے. اریسٹ میری نظر میں ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے پیور لا کا کوشچن اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اریسٹ صرف تب ہونا چاہیے جب ایک انویسٹیگیٹنگ ٹیم اور اس کی پروسیکیوٹنگ ٹیم دونوں اس بات پہ آمادہ ہو جائیں کہ ہاں اب ہمارے پاس اتنا ثبوت آ گیا ہے کہ ایک شخص نے واقعی ہی جرم کیا ہے اور ہم اس کو اریسٹ کریں گے. دوسری پوزیشن اریسٹ کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو یہ ڈر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بھاگ جائے گا یا انویسٹیگیشن کو وہ جوائن نہیں کر رہا, انویسٹیگیشن میں وہ کوآپریشن نہیں دے رہا انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو, اس وقت بھی انویسٹیگیٹنگ ٹیم اریسٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر ایک شخص پوری طرح کوآپریٹ کر رہا ہے اور ابھی تک اس کی انکوائری یا انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے اریسٹ نہیں ہونا چاہیے. مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, میرے ساتھ رہیے. انصار عباسی صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انصار عباسی صاحب سے شروع کرتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ بیرسٹر صاحب کا تو استدلال یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ختم نہیں ہوا. مجھے شک ہے کہ اب یہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بات یہاں تک پہنچی وقفے سے پہلے کہ میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں جو پروسیس شروع ہوا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, احتساب کا, پیناما کے ساتھ, پیناما اسکینڈل کے ساتھ 2016 میں, اب وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بلکہ کہیں تیزی سے ایک اختتام پذیر کے پروسیس کی طرف جا رہا ہے. یہ بالکل اب ایک ختم ہونے والا ہے, اب اس میں کچھ بچا نہیں ہے. مجھ سے اتفاق نہیں کرتے بیرسٹر علی ظفر, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیلز ہو جاتی ہیں, بیلز ہونے کے بعد بھی پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, اور بیل جو ہے وہ ایک رائٹ ہے اور بیل مل جاتی ہے. یہیں سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.
آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے انصار عباسی صاحب؟ دیکھیں میں علی ظفر صاحب نے جو یہی بات جو کر رہے تھے نا اور اس میں اریسٹ کی بھی بات کر رہے تھے، تو میرا جو ہم نے جو دیکھا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس، یہ اریسٹ، یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا جاتا ہے کسی گورنمنٹ کو بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، کسی سیاسی پارٹی کو بنانے کے لیے، پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی، پولیٹیکل سارے کا سارا جو ہے نا، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارے یہاں ڈرامہ ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے کنیکٹڈ ہے ہمیشہ. اور اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں جو پیور کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، سنیے گا، پیور کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بچ کے نکل جاتے ہیں، وہ ڈیلز کر لیتے ہیں کچھ اور اس میں مجھے صرف ایک بات علی ظفر صاحب بتا دیں کہ 20 سال ہو گئے نیب میں کسی ایک سیاستدان کو انہوں نے کنوکٹ کروایا ہو فائنلٹی جس کی سپریم علی ظفر صاحب کوئی ایک کیس بتا دیں. علی ظفر صاحب آپ کے پاس تو بہت بڑی لائبریری ہوگی، بتائیں. جی دیکھیں، کیسز تو خیر جیتے بھی ہے، نیب ہارتی بھی ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا کیسز جیتے کوئی ایک جاتے ہیں، کیس بتا کیونکہ دیں، کوئی ایک نام چیز سیاستدان ہوتی ہے کا. کہ آپ کو پتا ہو کسی نے. جی ابھی دیکھیں آپ آگے کس طرح یہ 2-3 کیسز بڑے اہم چل رہے ہیں، بتا دینا جس اور کو اس میں انہوں نے جو فائنل جہاں تک کنوکشن کروائی ہو یا کوئی ایک پیسہ ریکور کروایا ہو. میں کہہ رہے کوئی ایک کامیابی بتا دیں نیب کی، فائنلٹی جہاں پہنچی ہو. میرا خیال ہے یہ نیب سے پوچھنا چاہیے آپ کو. جی یہ سوال آپ کو نیب سے پوچھنا چاہیے، ان کے پاس اسٹیٹسٹکس ہوں گے. میں اس وقت نیب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے نا سر جی، لیکن یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوا ہے اور ابھی میرا خیال ہے ہماری ہسٹری میں ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ درست فرما رہے ہیں انصار عباسی صاحب کہ بیسیکلی ہم نے جو ہسٹری میں دیکھا ہے کہ پولیٹیکل وینڈیٹا پولیٹیکل موٹیوز کے لیے استعمال کی گئی ہے نیب کو بھی، لیکن میرا خیال ہے اب یہ تبدیل ہو گیا ہے اور پچھلے 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی بہت بڑے بڑے اہم لوگوں کے خلاف کیسز آگے چلائے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں ان کیسوں میں کتنی جان ہے، کتنا ایویڈنس ہے، وہ تو ٹرائل میں الٹیمیٹلی پتہ چلے گا جب عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ایٹماسفیئر بن گیا ہے کہ واقعی ہی بڑے بڑے لوگوں کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. 1.5-2 سال میں جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر ہوا وہی ہوا جو ماضی میں ہوتا رہا. انہی لوگوں کو پکڑا گیا جن کو پہلے بھی پکڑا جاتا رہا. نواز شریف بھی پہلے پکڑے گئے، آصف علی زرداری بھی پکڑے گئے، سارے کے سارے. ہائی کورٹس نے کیا کہا LNG کیس میں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کیا سرائی کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا کیس بنایا. ان کو تو کیس بنانا ہی نہیں آتا، یہ تو نالائق لوگ ہیں. یہ ہائی کورٹ نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے صاف پانی کیس میں، آشیانہ کیس میں انہوں نے کورٹ نے کہا کہ اپرینٹلی یہ تو بدنیتی کی بنیاد کے اوپر یہ کیس بنائے گئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سارے کا سارا، اور یہ 1.5-2 سال کچھ اچھا نہیں ہوا. یہ وہی کام جو ماضی میں کرتی آئی ہے نیب، اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے. اور اس میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جینوئن کیسز بھی تھے اور وہ سب ان کو بھی فائدہ مل رہا ہے بیکاز سارے کا سارا چونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس میں پھر کسی کو وہ کچھ نہ کچھ آفر کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ لے کے تو وہ جان چھڑوا کے چلے جاتے ہیں. عمران خان چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے 1-2 دن پہلے میرا خیال ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، نہیں پریس کانفرنس نہیں کی، کہیں بول رہے تھے اور بہت ہی خود اعتمادی سے انہوں نے کہا کہ بس اب ایک نیا موسم آنے والا ہے، اب بندوقیں کہیں اور کھلنے والی ہیں. پھر انہوں نے کہا مالم جبہ کا اور پتہ نہیں کس اور چیز کا ریفرنس، انہوں نے کہا کہ پشاور جو BRT ہے اس کا اور مالم جبہ کے ریفرنسز جو ہیں وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تیار پڑے. یہ کوئی بات ہے عمران خان آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مالم جبہ کے ریفرنس پہ اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، اس پہ اتنی ڈسکشن ہو چکی ہے. اس میں تو ایشو یہ ہے کہ بھئی فارسٹ کی زمین تھی تو ٹورزم نے کیوں دے دی، وہ بھی کانفلکٹ ہے کہ ٹورزم کے پاس بھی کبھی رہی تھی. پھر یہ ہے کہ لیز کا ٹائم پیریڈ 35 برس کے بجائے 15 برس کیوں کیا، اس کی بھی ایکسپلینیشن ہے کہ ظاہر ہے کہ اور وہ کیس ہی نہیں بنتا. میں نے خود اسٹڈی کیا ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی پڑھا ہے اور میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کامن سینس انڈرسٹینڈنگ ہے عمران خان، اس کیس کا بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ ریفرنس بنا بھی دیں گے، آپ صرف نیب یہ ثابت کرے گا کہ انہوں نے PTI کے ایک بیلنس وہ جو پرویز خٹک صاحب ہے نا، پرویز خٹک کا بھی کیس بنا دیا، اعظم خان کا بھی کیس بنا دیا اور 6 مہینے کے بعد وہ کیس جو ہے وہ بھی دم توڑ دے گا. تو یہ نیب تو پھر بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ نیب تو صرف ایک گیم آف امپریشن یا گیم آف آپٹکس کھیل رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز تو سادی ہے کہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کر سکیں، اس کو پروسیکیوٹ کر سکیں، اس کے اندر ایویڈنس کلیکٹ کر سکیں اور اس کی بنیاد پہ اپنا کیس ثابت کر سکیں. جی سر.
ڈاکٹر صاحب ایک بات کروں. میں نے کہا نہیں میں نے کہا کہ خالی کیپیسٹی کا ایشو ہے, یہ ڈٹرمنیشن اور ول بھی نہیں ہے, کیونکہ انصار عباسی صاحب کو شک ہے, انہوں نے اس شک کا عرض کر رہا ہوں مرملہ کیا ہے مجھے اگر کہ یہ صرف میں عرض کر رہا ہوں انجینئرنگ کے ٹولز ہیں. میں سمجھا عباسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ کیپیسٹی نہیں ہے, ثابت کر نہیں سکتے اور ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس چیز میں. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. کیا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب بے گناہ, انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی؟ نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ سیاستدانوں کا ایک ٹولہ ہے جو بے ایمان ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہے, بہت بڑی تعداد میں. ہوتا یہ ہے کہ 2-4 کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اور باقی سب کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اگلی منزل وہ ہے, اگر ادھر پہنچ جاؤ گے تو تمہیں ٹائٹ نہیں کریں گے, تم اقتدار کے مزے بھی لوگے اور موجیں بھی تمہاری لگی رہیں گی. وہی بات ہوگی. وہ جاتے ہیں وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں, وہاں وہ اپنی موجیں لیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. لیکن اس سارے کے بیچ میں یاد رکھیے, اس سارے کے بیچ میں یاد رکھیے, جو کیسز چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. صاف پانی میں کرپشن ہوئی ہے تو ہوئی ہے. اس کا دفتر علی عمران کے دفتر پہ بنا ہے, اس کے پلازے میں جو تعمیر ہی نہیں ہوا, وہ منزل ہی نہیں ہے جس پہ دفتر تھا, تو ہوئی ہے بھائی 2 نمبری. جہاں 2 نمبری ہوئی ہے وہ 2 نمبری موجود ہے, آپ ثابت نہیں کر سکتے, یہ الگ بات ہے. اگر 2 نمبری نہ ہوتی تو آپ قطری خط لے کر آتے, ممکن ہی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ 2 نمبری تو ہوئی ہے جو کیس کھلے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کھلنے چاہیے تھے, وہ اس لیے نہیں کھلے کہ ان لوگوں کو, اس جتھے کو اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ پہنچانا تھا, وہ پہنچا دیا. وہی بات ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھ لیں بیرسٹر علی ظفر صاحب, یہ اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ لا کے ٹول کو استعمال کر کے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ, پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی کی طرف جاتا ہے, اور یہ کیسز پروو نہیں ہوتے, کنوکشنز نہیں ہوتی, لیکن ان کیسز یا اس پورے پروسیس کے ذریعے جو پولیٹکس ہے پاکستان کی وہ آگے نکل جاتی ہے اور پروگریس کر جاتی ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پالیٹکس پروگریس کر رہی ہے, وہ اپنی ایک ڈائریکشن پکڑ رہی ہے, جس کو انصار عباسی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں, یہ میں تھوڑا سا نہیں میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا جاؤں. میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ وائٹ کالر کرائم اور جو نارمل کرائم ہے اس میں بڑا ڈفرنس ہے, اور اگر وائٹ کالر کرائم آپ نے پکڑنا ہے تو اس کے لیے بہت اسپیشلائزڈ آپ کو انویسٹیگیٹنگ ٹیمز چاہیے. دوسرا جو پرابلم مجھے نظر آتا ہے نیب میں, جس کی طرف کوئی ذکر نہیں کرتا, وہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کی ہسٹری دیکھیں اور دنیا کی آپ انویسٹیگیٹنگ ٹیمز کا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہوتی ہے انویسٹیگیٹنگ ٹیم جس کا کام ہے پکڑنا اور انویسٹیگیٹ کرنا, اور انویسٹیگیٹنگ ٹیم کا ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے پکڑ لیا بندے کو اور اب یہ واقعی گلٹی ہے اور اس کو اب سزا ہوگی. لیکن پھر ایک ہوتی ہے پروسیکیوشن ٹیم. پروسیکیوشن ٹیم کا کام ہوتا ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے انویسٹیگیٹر آپ نے انویسٹیگیٹ کر لیا ہے, اب ہمارا کام ہے کہ ہم یہ جو آپ کی انویسٹیگیشن ہے اس کو دیکھیں کہ کیا واقعی ہی ٹرائل میں یہ اتنی شہادت ہے کہ آپ کو کنوکشن ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو یہ جو دونوں ٹیمیں ہیں ان کو الگ الگ ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے نیب میں کہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم زیادہ حاوی ہو گئی ہے, وہ جلد بازی کر کے میرے مطابق ریفرنس جلدی فائل کیے جاتے ہیں, اور اس کی جو پوری طرح ٹرائل کے لیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو ٹرائل کے لیے ایویڈنس کلیکٹ ہونا چاہیے وہ کلیکٹ نہیں ہوا ہوتا, اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بار رزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن ہوئی ہے لیکن پھر بھی عدالتیں مجبور ہیں ایویڈنس کے بغیر, ان کو جو قانونی ایویڈنس ہے اس کے بغیر ان کو ایکویٹل کرنا پڑتا ہے, ان کو بری کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. تو یہ ایک پرابلم ہے ایڈمنسٹریٹو. اس کو پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کچھ انسٹنسز میں, لیکن میرا خیال ہے اگر آپ اوور آل اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھیں تو اس کو آپ اس لیول پہ, اس ٹیکنیکل لیول پہ بھی جج کریں, نہ صرف اس کو آپ ایک پولیٹیکل کنسپریسی تھیوری دیں. بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے, بہت اچھی ایکسپلینیشن دی. وقت ہمارا ختم ہو گیا. تمام گیسٹس کا بہت شکریہ, اور ان کی ایکسپلینیشن کو اگر میں سم کروں تو وہ یہ ہے کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس ہوتی ہے جیسے برطانیہ میں, جو دیکھتی ہے کہ جو ایویڈنس اس کے سامنے آئی ہے کیا وہ ایک عدالت کے اندر جو اسکروٹنی ہے اس ٹیسٹ کو سٹینڈ کر سکے گی,
پاکستان میں چونکہ دباؤ بہت ہوتا ہے اور جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں جیسے کہ JIT بنائی تھیں سپریم کورٹ نے دونوں دفعہ, تو وہ فیکٹس پہ دیکھتی ہیں, وہ فیکٹس اکٹھے کر لیتی ہیں, وہ فیکٹس جب لاتی ہیں پبلک کے سامنے لاتی ہیں, وہ فیکٹس بڑے جاندار ہوتے ہیں جیسے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں, وہ فیکٹس واقعی صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ فیکٹس اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے جس طرح سے کہ لیگل پروسیس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کنیکٹ ہوں. یا تو انویسٹیگیشن کو امپروو ہونا ہوگا یا پھر لیگل پروسیس کے اندر جو ڈیفینڈنٹ کو بہت زیادہ رائٹس حاصل ہیں انہیں کم کرنا ہوگا, ورنہ یہ چیز آگے نہیں چل سکے گی. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.